कमरे में फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। घर में रात के 2 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटे और खामोशी का राज था। अगरचे ये शादी का घर था, मगर इतनी रात बीत जाने के बायस सभी लोग अब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। इस छोटे से घर की दूसरी मंजिल पर 3 ही कमरे थे। इन तीनों कमरों में से दरमियान वाला कमरा अमन अहमद अली का कमरा था, और इस वक्त वो अपने कमरे में दरवाजे से टेक लगाए, दोनों हाथ सीने पर बांधे, दिलचस्पी से वो मंजर देख रहा था जिसे देखने के लिए हरगिज़ वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। वो तो पहली रात का दूल्हा था, निकसक से तैयार, अपने बाल सलीके से जमाए, लबों पर धीमी मुस्कान सजाए। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसके जहन में बस यही ख्याल था कि इसकी बीवी अपने शानदार ब्राइडल ड्रेस में बेड पर बैठी इसका इंतजार कर रही होगी। इसका जोड़ा ही कई लाख का था। ये इसे शादी के तकरीब के दौरान सुन लिया था, और ये सुनकर वो मुस्कुरा भी दिया। क्यों ना होता, आखिर वो अनमगान अफरीदी की इकलौती बेटी थी, शहर के सबसे मारूफ बिजनेसमैन की बेटी। अपनी शादी पर सारे चाव पूरे करना इसका इख्तियार था, और इसने पूरे किए भी थे। ये तो इस वक्त अमन अहमद अली को इसे देखकर अंदाज़ा हो रहा था। अपना भारी लहंगा उठाए वो फूलों से सजी हुई मसेरी से गुजरकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ जा रही थी। क्या बात है, आप काफ़ी गुस्से में लग रही हैं। मुझे आने में ज़रा देर हो गई, बस कुछ दोस्तों ने घेर लिया था, आहिस्तगी से कहते वो 2 कदम आगे बढ़ा। वो जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने सर पर टिका हुआ जरदार दुपट्टा खींच कर उतार रही थी, यकलक पलटी, खबरदार, जो 1 कदम आगे बढ़ाया, वही खड़े रहो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। इसके लहजे में इतनी नफरत थी, तपिश थी कि अमन अहमद अली के उठते कदम साकित हुए। इसने हैरत से सामने खड़ी अपनी दुल्हन को देखा, जो सुर्ख रंग के जरदार लिबास में आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। इंतहाई नफासत से किया गया मेकअप इसके रूप को मजीद निखार रहा था। जड़ाऊ जेवरात से सजा इसका वजूद इस वक्त शोला जवाला बना हुआ था। इसकी नीली आंखें इस वक्त लो देती हुई महसूस हो रही थीं। लबों पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, हाँ, मगर इसके बावजूद सुर्ख लबों का खूबसूरत कटाव दूर से ही वाज़ेह हो रहा था। इसकी उड़ती हुई सतवा नाक पर हमेशा की तरह गरूर सजा था, मगर आज इस गरूर में कुछ और भी था। अमन 1 कदम मजीद आगे बढ़ा। आखिर आपको इतना गुस्सा किस चीज़ का है? मैं आपको पानी देता हूँ, आप बैठ जाएं। एक दफ़ा फिर आहिस्तगी से कहता वो साइड टेबल की तरफ मुड़ा था, जहाँ पानी का जग रखा था। जवाबन एक नफरत सी भरी आवाज़ इसके कानों से टकराई थी। खिदमत करना तुम्हारा पेशा है और तुम्हारी औकात भी, मगर इस बार तुमने औकात से बड़ा हाथ मारा है ना। तुम्हें क्या लगा था जो कुछ तुम चाहते हो वो इतनी आसानी से हो जाएगा? मगर मैं अर्श आफरीदी हूँ। शायद तुम्हें मुझे समझने में कोई गलत फहमी हुई थी, वह तनफुर से कहती अपने कानों में पहने आवेज़ें नोच नोच कर फेंक रही थी। अमन ने मुड़कर एक नज़र से देखा। वो जवाब देती ड्रेसिंग टेबल की तरफ अपना रुख फेर चुकी थी। ज्वेलरी नोच कर फेंकते अब वो अपना मेकअप साफ कर रही थी। इंतहाई बेदर्दी से और बेरहमी से अमन को अफसोस हुआ। इसने अभी तक जी भर के अपनी बीवी को दुल्हन के रूप में देखा भी ना था, और वो अपना रूप बर्बाद करने पर तुली थी। इस समय मेरा कोई कसूर नहीं है, और वैसे भी आप तो ये चाहती थी ना। अब की बार वो मजबूत अंदाज में बोला था। बेशक वो हैसियत में इससे कम था। अगर वो इसके मालिक की बेटी थी तो वो फैक्ट्री में एक मामूली मैनेजर था, जिसकी तनख्वाह से बामुश्किल इसके घर की रोजी रोटी चलती थी। और वो अर्श आफरीदी थी, जितनी अमन अहमद अली के महीने भर की तनख्वाह थी। इतने पैसों का तो वो एक दफ़ा किसी रेस्टोरेंट में बैठे अपने दोस्तों को खाना खिला देती थी। इसकी नफरत, इसका गुस्सा करना जायज़ था, मगर नहीं, इतना भी जायज़ नहीं। ये सब कुछ इसकी अपनी ख्वाहिश थी। अमन अहमद अली ने दरमियानी फासला अबूर किया तो वो तेवरा कर पलटी थी। मैंने कहा ना, दूर रहो, अपनी हद में रहो। बाबा जान ने जज्बात में आकर जो गलत फैसला किया है, बहुत जल्द इन्हें इसका एहसास हो जाएगा, और इस वक्त वो तुम्हें धक्के मारकर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे, और तलाक के कागजात बनवाने के लिए भी इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। खड़े खड़े तलाक दिलवाएंगे वो तुमसे। मुझे इसलिए ज़्यादा आपे से बाहर होने की ज़रूरत नहीं है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अपने लहंगे को दोनों हाथों से उठाते वो बाथरूम की सिमत पलटी थी, और अमन अहमद अली की बर्दाश्त यहीं तक थी। यकलक आगे बढ़कर इसने
عرش کا بازو تھام کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کیا تھا۔ خاموش، بالکل خاموش، ایک آواز بھی نہ سنائی دے۔ اس کے لبوں پر انگلی جمائے وہ سخت انداز میں بولا تھا۔ نگاہیں اس کے سجے سنورے روپ پر جمی تھی۔ عرش کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف امڈا، مگر وہ امن کو اتنی اہمیت دینے کے قابل نہیں تھی۔ دونوں ہتھیلیوں سے اسے پیچھے کی سمت دھکا دیتے اس نے خود کو چھڑانا چاہا، مگر جواباً امن احمد علی نے اپنی گرفت مزید اس کے گرد سخت کی۔ ہماری گولڈن نائٹ ہے، اسے تو خراب مت کریں۔ آپ جانتی ہیں نا آپ کے بابا نے کتنی محبت سے میرے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ سونپا ہے۔ ان کے پاس اور کوئی چارہ جو نہیں تھا، ہے نا؟ اس کے الفاظ کی سنگینی محسوس کرتے عرش ایک پل کے لیے کام کر رہ گئی تھی۔ نیلی آنکھوں میں آنسو اترے۔ مجھے نفرت ہے تم سے، تمہارے وجود سے مجھے گھن آتی ہے۔ مجھے تمہیں اپنے قریب دیکھ کر، میں نے تم سے کہا ہے نا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، اپنی اوقات میں رہو، سمجھے؟ وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر امن کی گرفت اپنے گرد سخت پڑتے دیکھ کر بے اختیار اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کیا سچ میں ایسا ہے؟ طنزی آواز میں پوچھتے اس نے عرش کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ عرش کو اس کی بھاری سانسیں اپنے چہرے سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آخر تمہیں خوش فہمیاں کس چیز کی ہیں؟ وہ سب بھول جاؤ، وہ سب صرف ایک غلطی تھی۔ میں نے تمہیں کہا نا، میرا اور تمہارا سٹیٹس گیپ اتنا زیادہ ہے کہ میں تم جیسے شخص کو اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ایک دفعہ پھر پھنکار رہی تھی۔ امن احمد علی کے چہرے پر موجود آخری نرم تاثر غائب ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا سختی امڑ آئی اور یہ سختی اس کی گرفت سے ظاہر ہوئی۔ عرش کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ دنیا آپ کی مرضی سے نہیں چلتی میڈم۔ میں امن احمد علی اب آپ سے نکاح کر چکا ہوں۔ بھلے آپ کے باپ کی مرضی سے ہی صحیح، مگر کہیں نہ کہیں اس میں آپ کی مرضی بھی شامل ضرور تھی۔ اگر آپ بھول گئی ہیں تو میں آپ کو 1 ماہ پہلے کی وہ رات یاد دلا دیتا ہوں جب آپ ہوش و حواس سے بیگانی ہو کر میرے کمرے میں آئی تھی۔ یاد نہیں؟ دوپٹہ تک نہیں تھا آپ کے وجود پر۔ تب تو آپ کو میری قربت بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میرے کئی دفعہ منع کرنے کے باوجود کیا کیا تھا آپ نے؟ کچھ یاد ہے؟ وہ جیسے اسے ذلت کی گہرائی تک پاتال میں دھکیل رہا تھا۔ عرش نے بے بسی سے اپنا رخ دوسری جانب موڑا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، تم اس لائق نہیں ہو کہ اس دنیا پر زندہ رہو۔ وہ پھنکاری تھی۔ امن احمد علی کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ فی الحال تو میری باری ہے، جب آپ کو موقع ملے آپ بھی اپنے داؤ کھیل لینا۔ اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ عرش کو اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ ایک غلطی، صرف ایک غلطی، اسے اس نے نہج تک لے آئی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیا سمجھی تھی وہ اسے؟ اور وہ کیا نکلا تھا؟ ایک معمولی 2 کوڑی کا ملازم آج اس کے کمرے میں کھڑا تھا، اس کا شوہر بن کر۔ عرش کو اپنا آپ کسی شکنجے کے اندر کسا ہوا محسوس ہوا۔ صرف ایک غلطی کی وجہ سے اب اس چھوٹے سے مکان میں اپنی پوری زندگی گزارنی تھی۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے، مجھے جب بھی موقع ملے گا میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ آنسو کے درمیان وہ بامشکل بولی تھی۔ امن نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا، صرف بدلے لینے کے موڈ میں تھا، اور سب سے بڑا بدلہ تو وہ لے ہی چکا تھا۔ عرش آفریدی سے شادی کر کے اسے بیاہ کر اپنے گھر لا کر وہ جو اس شہر کی پرنسس تھی، اس 7 مرلے کے چھوٹے سے مکان میں اب گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے والی تھی۔ صرف اور صرف اس ایک شخص کی وجہ سے عرش کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ساری مزاحمت کو ترک کرتے اس نے اپنے آپ کو اندھیروں کے حوالے کر دیا۔ رات سڑکتی رہی۔ اگلی صبح وہ جاگی تو کمرے میں صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ سامنے موجود کھڑکی پر سے پردے ہٹائے گئے تھے، ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ عرش نے بے بسی سے اپنے پل کی بچی، مجھے اتنی جلدی اٹھنے کی عادت نہیں ہے، پلیز پردے برابر کرو، آخر تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ بغیر اس کی طرف دیکھے وہ پھٹ پڑی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے امن علی نے مڑ کر اس کی سمت دیکھا۔ اس کے لبوں پہ ایک بڑی بھرپور مسکراہٹ تھی۔ بالوں میں برش چلاتے اس نے اپنے کالر شرٹ کا آخری بٹن بند کیا تھا۔ جانے من، صبح صبح نہیں ہے، 10 بج چکے ہیں اور ہر کوئی نئے دلہا دلہن سے ملنے کے لیے بے تاب ہے۔ ایکچولی
दूल्हा तो कोई इतना वैल्यू नहीं देता, मगर दुल्हन के हसीन चेहरे का सभी दीदार करना चाहते हैं। इसलिए आप उठ जाएं और जाकर कपड़े चेंज कर लें। ये ना हो कि गुजरी रात की निशानियां सब लोग देख लें। इसके अंदाज में शरारत थी या तंज की काट। अर्श का दिल चाहा साथ पड़ा हुआ बड़ा सा गुलदान उठाकर इसके सर पर दे मारे। तुम इंतहाई घटिया शख्स हो, बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा दूंगी। मेरे बारे में जो कुछ तुम समझ रहे हो वो सब तुम्हारी भूल है। जानते नहीं मैं कौन हूं। अपने ऊपर से लहाफ उठाकर पटकते वो झटके से उठ खड़ी हुई थी। अमन अहमद अली ने मुड़कर इसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। मैं जानता हूं आप कौन है। आपका नाम अर्श आफरीदी था, मगर कल रात से आप अर्श अमन अली बन चुके हैं। मेरी बीवी, मेरी मनकूहा। और कल गुजरने वाली इस हसीन रात के बाद आपका एहतजाज कोई मायने नहीं रखता। अर्श को अपने कानों की लुएं बहुत सुलगती हुई महसूस हुई। वो वाज़ेह तौर पर इसका मजाक उड़ा रहा था। एक नफरत भरी निगाह इस पर डालते वो पलट कर वॉशरूम के सिमत बढ़ गई थी। वो चेंज करके बाहर निकली तो वो सोफे पर बैठा चाय के घूंट भर रहा था। नजरें हाथ पर पकड़े हुए मोबाइल पर जमी थी। इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते अर्श ने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हेयर ब्रश उठा लिया था। अर्श को महसूस हुआ इसने अपनी ज़िंदगी जहन्नुम अपने हाथों से बनाई है, क्योंकि तुमने मुझसे शादी की। क्या चाहते हो तुम? वो सुलगते हुए मुड़ी थी। लहजे में हजारों अंदेशे हलकोड़े ले रहे थे। सोफे पर बैठे अमन अहमद अली ने मोबाइल जेब में डाला और इंतहाई इत्मीनान से मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। जल्द पता चल जाएगा, आप अपने जहन पर इतना बोझ मत डालें। वैसे भी आपको ज़्यादा सोचने की आदत नहीं है ना। चेहरे पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट थी, मगर इन आंखों में क्या कुछ ना था। धमकी गुजरी हुई रात का हवाला बेबसी से पल के मीर से अर्श का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले। क्या हो गया था फिर मुझे इस रात? क्या कर लिया मैंने अपने साथ? काश वक्त वापस आ जाए। काश वो पछता रही थी, गुजरे वक्त को कोस रही थी, मगर ना तो वक्त वापस आने वाला था और ना ही आने वाले वक्त को बदलने वाली थी। सीढ़ियां चढ़कर कोई ऊपर आ रहा था। गहरी सांस लेते अर्श ने बामुश्किल खुद पर काबू पाया और बालों में हेयर ब्रश फेरने लगी थी। घर में सभी लोग इसके आने से खुश थे। अमन अहमद अली की छोटी सी फैमिली इसके ऊपर वारी सदके जा रही थी। इतनी हसीन बहू मिली है तुम्हें हुमैरा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इतने अमीर खानदान ने अपनी लड़की कैसे दे दी तुम्हें? एक पड़ोसन हसद भरी निगाह से अमन की वालदा से सवाल कर रही थी। इन्होंने मोहब्बत भरी नज़र सामने बैठी अर्श पर डाली, जो भारी कामदार दुपट्टा सर पर ओढ़े बुरी तरह से झंझला रही थी, मगर चेहरे के तासुरात छुपाए खुद पर जब्त किए बैठी थी। बेशक हमारी दुल्हन बहुत प्यारी है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, मगर मेरा अमन भी तो किसी से कम नहीं नजर भरकर देखा नहीं जाता, हुमैरा बेगम ने कहा था। आसपास मौजूद सभी खवातीन सर हिलाने लगी थी। अर्श अंदर तक सुलग उठी। हाँ, इसी शक्ल सूरत का फायदा उठाते हैं मोहतरम, और ऐसा बदला लूंगी कि कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा। वो सुलग रही थी, कलस रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि अंदर जाकर अमन का खात्मा कर दे, मगर वो बेबस थी। अमन ने बदला ही इससे ऐसा लिया था। जाओ बेटी, तुम अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम कर लो। ये रिश्तेदार तो सारा दिन ही आते रहेंगे, ख्वामखा तुम्हें परेशान करेंगे। हुमैरा बेगम ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा तो वो शुक्र का सांस लेती पलट कर अपने कमरे में आई थी। घर छोटा था, मगर इतना बड़ा भी नहीं था। इंतहाई सलीके से तामीर शुदा घर की इकलौती फर्द थी। बाकी सिर्फ रिश्तेदार ही थे जब मिलने के लिए आए थे, और अब वक्तन फोक्तन रुखसत हो रहे थे। कमरे में आते इसने सर पर ओढ़ा हुआ आंचल उतारकर बेड पर पटका और अपना मोबाइल ढूंढने लगी थी। इसे याद था कि कल रुखसती के वक्त इसने ध्यान से अपना मोबाइल अपने क्लच में डाला था। यही एक वाहिद सहारा था जिसके सहारे अब इसे यहाँ से निकलना था। मोबाइल इसे साइड टेबल पर चार्जिंग लगा हुआ मिला। बुरा ख्याल आ रहा है मोहतरम, आपको मेरा यकीनन मेरे बाप से मजीद कुछ दौलत हथियानी होगी, इसलिए इससे पता था रात अमन ने ही इसका मोबाइल चार्ज पर लगाया होगा। मोबाइल के पेन निकालते इसने अरमगान आफरीदी का नंबर डायल किया। अरे कैसी है मेरी बेटी, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब तुम्हारी माँ तो जिंदा है नहीं कि तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आए, और मुझे इन औरतों की रस्म और रवाज का कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने हॉल में एक शानदार डिनर अरेंज कर लिया है। अमन को भी फ़ोन करके बता दिया है, शाम तक तुम दोनों तैयार होकर पहुंच जाना।
وہ انتہائی خوش دلی سے کہہ رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عرش اندر تک سلگ کر رہ گئی۔ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے ڈیڈ؟ کیوں کیا آپ نے میری امن کے ساتھ شادی؟ وہ صرف آپ کی کمپنی میں ایک ملازم، ایک مینیجر۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی؟ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ فون کی دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا عرش کے اس بارے میں دوبارہ مجھ سے سوال مت کرنا۔ تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ امن کے ساتھ اب تم خوش رہو۔ میں تو شکر گزار ہوں اس لڑکے کا جس نے تمہیں قبول کیا ہے، ورنہ کیا میں نہیں جانتا کہ تم نے اس رات کیا گل کھلایا تھا۔ ان کی پتھریلی سخت آواز عرش کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ جیسے ساکت رہ گئی تھی۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ وہ ایک رات یہ بازگشت اسے چاروں طرف سنائی دینے لگی۔ منظر بدل گیا۔ ٹھنڈا پرسکون کمرہ بدل کر اس سیاہ رات میں ڈھل گیا جب اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ مگر اس رات سے بھی بہت پہلے یہ کہانی تو تب شروع ہوئی تھی جب ایک شام وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑی تھی۔ دوستیں بھی اسی کے جیسی تھی، امیر، مغرور اور اپنے والدین کی لاڈلی۔ جب ہی گھر کے کھلے دروازوں سے کوئی داخلہ ہوا، بلیک کلر کی جینز کے اوپر کالر والی شرٹ پہنے جس کی آستین کو کوہنیوں تک فولڈ کی گئی تھی، وہ دراز قد تھا اور ہینڈسم اتنا کہ عرش سمیت اس کی ساری سہیلیاں یک تک اس کی طرف دیکھتی رہ گئیں۔ ارے یار، یہ کون ہے تمہارا؟ کوئی کزن ہے کیا؟ اتنا ہینڈسم لڑکا گھر میں چھپا کر رکھا ہے، لائبہ نے اس کے کندھے پر جھکتے ہوئے کہا۔ جواباً عرش نے بیزاری سے اپنا سر جھٹکا۔ ڈیڈ کی کمپنی میں کام کرتا ہے، ڈیڈ کچھ زیادہ ہی بھروسہ کرتے ہیں اس پر۔ اکثر یہ ڈیڈ کے ڈاکومنٹس لے کر گھر آتا رہتا ہے، تو ایک معمولی سا مینیجر، لیکن اس کی اکڑ تو دیکھو، سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا۔ اور اس کے انداز میں عجیب سی الجھن تھی۔ سہیلیوں نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ کیا تم نے بات کرنے کی کوشش کی تھی؟ لگتا ہے اس نے تمہیں گھاس نہیں ڈالی۔ لائبہ نے جیسے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ تڑپ کر مڑی۔ شکل دیکھی اس نے اپنی؟ میں کیوں اسے منہ لگاؤں گی؟ ہٹو یہاں سے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تم لوگ بھی اب اپنے گھر جاؤ۔ وہ تنفن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور باقی سہیلیاں منہ بناتے ہوئے پلٹ کر سیڑھیاں اترتی چلی گئیں۔ سمجھتا کیا اپنے آپ کو؟ آخر مجھے دیکھ کر ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، یوں ظاہر کرتا ہے جیسے اسے مجھ میں کوئی نظر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ پلٹ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، اٹھی ہوئی ناک، جھیل جیسی نیلی آنکھیں، لبوں کا خوبصورت کٹاؤ اور کمر تکاتے ریشمی بال۔ وہ حسن کا پرتوکھو تھی ہی، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ لڑکے تو اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تڑپتے تھے، اور ایک وہ تھا جس نے پہلی نظر میں ہی عرش کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ عرش کو یاد آیا جب اس نے کچھ روز پہلے پہلی دفعہ امن سے بات کرنے کی کوشش کی تھی تو اس نے کس قدر رکھائی سے عرش کا جواب دیا تھا۔ میں آپ کا نہیں، آپ کے ڈیڈ کا ملازم ہوں، آپ کے جو بھی سوال کرنا ہے اپنے ڈیڈ سے کر لیجیے گا۔ وہ تب سے سلگ رہی تھی۔ ذرا سا لفٹ کیا کروا دی، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگا ہے، میرے پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ وہ پلٹ کر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ یہ اور بات کہ رات دیر تک اسے نیند نہ آئی۔ نہ جانے کیسے اس نے سائڈ میں رکھا موبائل اٹھایا اور فیس بک پر اس کے پروفائل سرچ کرتے کتنی دیر تک اس کی تصویریں دیکھتی رہی۔ اس کا ڈریسنگ سینس کمال کا تھا۔ وہ غضب کی انگریزی بولتا تھا، لگتا نہیں تھا کہ وہ ایک مینیجر ہے، لگتا تھا نہ جانے کتنے بڑے بڑے بزنس چلا رہا ہے۔ رات کی 3 بجے تو منہ بناتے ہوئے عرش نے فون واپس کر دیا۔ اگلی صبح کالج میں ایگزام تھا، وہ چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس سے 2 دن بعد کی بات تھی جب اسے وہ اپنا سامان اٹھا کر کوٹھی میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ یہ کیوں آیا ہے یہاں پر؟ ڈیڈ، یہ تو آپ کی کمپنی کا کوئی ملازم ہے نا؟ دھڑکتے دل کو سنبھالتے اس نے بظاہر اپنے لہجے کو نارمل بناتے ہوئے ارمغان آفریدی سے پوچھا تھا، جو اس کے ساتھ ہی اندرونی دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں، دراصل میں نے اسے اپنی انیکسی میں رہنے کی آفر کی ہے، میرے بہت کام آتا ہے اور بہت بھروسہ مند لڑکا ہے۔ اس کے گھر سے آفس دور پڑتا ہے، مینیجر کی پوسٹ پر ہے نا، میں سوچ رہا ہوں اسے ترقی دے کر جی ایم بنا دوں۔ وہ محبت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ عرش سرتاپا سلگ اٹھی۔ میرے باپ پر جادو کر دیا اپنی اکڑ دکھا دکھا کر۔ ڈیڈ کو لگتا ہوگا بڑا ہی کوئی غیرت مند ہے، اندر سے یہ بھی دولت کا پیاسا ہی ہوگا۔ وہ رخ موڑ کر اندر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ اور بات کہ کمرے میں جاتے وہ ٹیرس پر نکل آئی
اور پھر بڑی ہی دیر تک وہ انیکسی پر نظر جمائے کھڑی رہی تھی، جہاں وہ اپنا سامان ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ سامان رکھتے ہوئے بڑے مؤدبانہ انداز میں آ کر ارمغان افریدی سے ملا تھا۔ اس کے انداز میں عاجزانہ پن ضرور تھا، مگر وہ کہیں سے بھی متاثر نہیں لگ رہا تھا، جیسے یہ کوٹھی اور یہاں کی دولت اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ گہری سانس لے کر وہ پلٹ کر اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اگلا دن عام سے ہی تھا، کچھ خاص فرق نہ تھا۔ مدیحہ اسے پیک کرنے کے لیے اپنی گاڑی میں آئی۔ ارے یہ تو تمہارے گھر سے نکل رہا ہے، آج کہیں تم نے اس کے ساتھ شادی تو نہیں کر لی؟ اتنا ہینڈسم لڑکا، ہائے اللہ، کاش یہ میرا دلہا ہوتا۔ مدیحہ کی آواز پر عرش گاڑی کا دروازہ کھولتی چونکی۔ مڑ کر دیکھنے پر اسے پتہ چلا شاید وہ بھی آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ کوٹھی کے بڑے سے گیٹ میں سے اس کی چھوٹی سی گاڑی اس شان سے نکل رہی تھی کہ چوکیدار نے دونوں دروازوں کو پورا کھول رکھا تھا۔ عرش کا دل زور سے دھڑکا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے امن احمد علی نے ڈارک براؤن کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی، جس میں اس کی سفید رنگت نمایاں ہو رہی تھی۔ اٹھی ہوئی ناک اور ماتھے پر گرتے بال، جنہیں وہ ایک ہاتھ سے سنوارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لگتا تھا وہ لیٹ ہو گیا ہے۔ کہاں کھو گئی میڈم؟ بیٹھ بھی جاؤ، گاڑی میں ہمارا ٹیسٹ ہے۔ چلا گیا تمہارا ہیرو؟ مدینہ نے کہا تھا۔ وہ ہلکی سی شرمندہ ہوتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بے اختیار وہ اپنی حلیت کے متعلق کانشیس ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا؟ اسے ساتھ بیٹھی مدیحہ سے پوچھا تو اس نے گاڑی چلاتے ہوئے پلٹ کر عرش کو دیکھا۔ ہاں اچھی لگ رہی ہو، یہ پرپل کلر کا ڈریس نیا لیا تم نے؟ اچھا لگ رہا ہے۔ مدیحہ کی بات پر بھی اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوا تھا۔ بیک ویو مرر کو اپنی طرف کرتے اس نے اپنا جائزہ لیا۔ اس کی رنگت میں ہمیشہ کی طرح گلابیاں کھلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ حسین تھی تو پھر اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا کیوں نہیں؟ پورے راستے اس کے ذہن میں یہی سوال گردش کرتا رہا۔ امن احمد علی اس کی سوچوں پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ اسے پلٹ کر نہیں دیکھتا تھا، اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ عرش جیسی لڑکی تو قسمت والوں کے لیے انتظار میں کھڑی ہوتی تھی۔ وہ سامنے کھڑی ہوتی، تب بھی وہ اسے ایک نظر ڈالے بغیر پلٹ کر انیکسی میں چلا جاتا۔ تم آخر اس سے بات کیوں نہیں کرتی؟ تم کون سا کوئی مڈل کلاس لڑکی ہو جو یوں شرما رہی ہو؟ صاف دکھ رہا ہے تمہاری آنکھوں میں کہ تم اس کے لیے مر مٹ چکے ہو۔ مدیحہ نے اطمینان سے اس کے دکھتے دل پر پاؤں رکھا تو وہ گھبرا کر اپنا رخ پھیر گئی تھی۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اتنے اکڑ اور گھمنڈی شخص کو تو میں گھاس میں نہ ڈالوں، وہ جیسے چڑھ کر بولی تھی۔ مدیحہ نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ عرش تم مسلسل اس کی باتیں کرتی رہتی اور آج صبح بھی جب تک وہ اپنی گاڑی لے کر نکل نہیں گیا تھا تب تک تم وہیں کھڑی کسی بت کی طرح اسے دیکھتی رہی تھی۔ کمان یار، اگر تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے تو تم اسے خود ہی بتا دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری دولت کی وجہ سے مروب ہوتا ہو، تمہیں بتا نہ سکتا ہو۔ مدیحہ نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دل ایک عجیب ہی انداز میں دھڑکنے لگا۔ یہ بات سچ تھی کہ امن نے اسے متاثر کیا تھا۔ جس طرح سے وہ اپنے آپ میں مگن رہتا تھا، عرش بلا وجہ ہی اس کے متعلق سوچنے پر مجبور ہوئی جا رہی تھی۔ میں اس سے کیا بات کروں گی بھلا؟ وہ یکدم مدیحہ سے مڑ کر پوچھنے لگی تھی۔ مدیحہ مسکرا دی۔ آخر کو وہ ایک مرد ہی ہے، تمہیں پتہ ہے نا مردوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ ایک لڑکی، ایک حسین لڑکی، اور تم اتنی حسین ہو کہ اگر اس نے تمہیں اپنے قریب دیکھ لیا، جب اس آس پاس کوئی نہ ہو، تو یقیناً اپنے دل کی بات کہہ دے گا۔ میری مانو تو تم یہ موقع ضائع مت کرو۔ تمہارے ڈیڈ کا ملازم ہے تو اپنے ڈیڈ سے کہہ کر اسے کسی اچھی پوسٹ پر رکھو، آ سکتی ہو۔ ویسے بھی میرا تو یہی ماننا ہے کہ جو دل کہے وہی کرنا چاہیے۔ اطمینان سے مدیحہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ وہ امیر باپ کی بیٹی تھی، اس کے لیے کچھ بھی ممکن نہ تھا، اور ناممکن تو کچھ بھی عرش کے لیے بھی نہ تھا۔ مدیحہ کی بات پر وہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو گئی، مگر اس نے کوئی رضامندی ظاہر نہ کی۔ اس شام جب وہ گھر واپس آئی تو آسمان پر گہرے کالے بادل نمودار ہو رہے تھے۔ یوں لگتا تھا آج چھاجوں چھاج مینا برسنے والا ہے۔ کوٹھی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ اس نے کچن میں کام کرتی ملازمہ سے پوچھا تو وہ پلٹ کر بولی، صاحب دوسرے شہر کام سے گئے ہیں، بتا کر گئے تھے کہ وہ اب کل صبح ہی واپس آ سکیں گے کیونکہ موسم خراب ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، وہ سر ہلاتے ہوئے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ گھر کے آدھے سے زیادہ ملازم چھٹی پر تھے، صرف
یہی ایک ملازمہ تھی جو کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین کے سامنے بیٹھ گئی۔ رات 8 بجے تک کوٹھی میں مکمل طور پر سناٹا چھا گیا تھا۔ صرف ایک ہی آواز تھی، باہر برستی بارش کی آواز۔ آج تو لگتا ہے ایسے بارش برس رہی ہے جیسے آسمان سے سارا پانی بہہ کر نیچے آ جائے گا۔ کھڑکی سے آسمان کو دیکھتے اس نے دہل کر سوچا تھا، ایسے موسم میں اسے خوف آیا کرتا تھا۔ ڈیڈ کو بھی آج ہی جانا تھا۔ اسے جھنجھلاہٹ سی ہوئی۔ کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور اب اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے وہ نیچے چلی آئی۔ گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، سو اس نے دوپٹہ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کوٹھی کی اکا دکا بتیاں روشن تھیں۔ ملازم اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ ڈیڈ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ پوری کوٹھی میں بس وہ اکیلی تھی۔ عرش کو ڈر سا محسوس ہوا۔ کچن میں آ کر اپنے لیے کھانا نکالتے وہ پلٹنے والی تھی جب اچانک اس کی نگاہ کچن کی کھڑکی سے ہوتے ہوئے انیکسی پر پڑی، جس کی کچھ لائٹیں روشن تھی۔ عرش کا دل زور سے دھڑکا۔ مدیحہ کی باتیں ذہن میں گونجنے لگیں۔ اگر اسے امن سے کوئی بات کرنی تھی تو آج موقع اچھا تھا۔ ویسے تو وہ ہر وقت ڈیڈ کے آس پاس ہی نظر آتا تھا۔ آج تو ڈیڈ بھی گھر پر نہیں تھے اور ملازمین بھی چھٹی پر تھے۔ چوکیدار اس برستی بارش میں اپنی کوٹری کے اندر بیٹھا ہوگا، دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ کھانا واپس سلیب پر رکھ دیا اور وہ پرسوچ انداز میں کچن سے باہر نکل آئی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، جاؤں یا نہ جاؤں، مگر اصلی اعتماد خوف پر حاوی ہو گیا۔ میں اس سے ڈر کیوں نہیں ہوں؟ ظاہر سی بات ہے، اگر مجھے اس سے بات کرنی ہے تو وہاں جانا تو پڑے گا۔ امن کا سراپا آنکھوں کے سامنے لہرایا تو دل کڑا کرتے وہ باہر لان میں نکل آئی تھی۔ انیکسی تک جانے کے لیے لان پار کرنا ضروری تھا۔ ٹھنڈی بارش کی بوندیں اس کے وجود سے ٹکرائی تو عرش کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ بے اختیاری اس نے قدموں کی رفتار تیز کی۔ انیکسی تک پہنچتے پہنچتے وہ دوڑنے لگی تھی، مگر اتنی سی دیر وہیں بارش نے اسے مکمل طور پر بھگو دیا تھا۔ شکر تھا بجلی نہیں کڑک رہی تھی، ورنہ خوف سے برا حال ہو جاتا۔ انیکسی کا مین دروازہ لاک نہیں تھا۔ آہستگی سے اسے دھکیلتے وہ اندر چلی۔ یہاں تک تو وہ آ گئی تھی، مگر اب اسے جھجک ہو رہی تھی۔ کس نام سے پکارے، اس سے کیا کہہ کر بلائے؟ پہلے تو کبھی ان دونوں کا آمنا سامنا تک نہیں ہوا تھا۔ وہ یوں ہی دبے قدموں چلتی انیکسی کے چھوٹے سے لاؤنج کو عبور کرتی اندر چلی آئی تھی۔ یہاں بیڈ روم تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ عرش کی نگاہ اندر تک گئی، جہاں نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں منظر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ شرٹ سے بے نیاز لحاف کو دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے گرد ہلکا سا لپیٹے وہ اوندھے منہ لیٹا تھا۔ عرش نے بے اختیار اپنے نگاہ چرائی۔ وہ اتنی بھرپور جسامت کا مالک تھا، اس بات کا اسے اندازہ نہ تھا۔ کیا کروں؟ واپس چلی جاؤں؟ وہ بے اختیار ہی اپنی انگلیاں مسلنے لگی تھی۔ دل کی دھڑکن اس سے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ نہیں، اب یہاں تک آ گئی ہوں تو بات کر کے جاؤں گی۔ میں پوچھوں گی کہ آخر اسے مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یہ میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا؟ اور ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے وہ اظہار محبت کر دے۔ وہ بے اختیار ہی تیزی سے چل کر بیڈ کے نزدیک آئی تھی۔ امن کی سانسیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ اگر اس لمحے وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیتی تو فوراً واپس پلٹ جاتی۔ بھیگا ہوا لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ چند قدم چل کر وہ بیڈ کے اس طرف آ کر کھڑی ہو گئی جہاں وہ سو رہا تھا۔ سوتے ہوئے بھی اس کی وجہ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ مجھے واپس جانا چاہیے۔ عرش کو اپنے آپ پر شرمندگی سی ہوئی۔ وہ پلٹنا چاہتی تھی، مگر عین اسی لمحے بجلی زور سے کڑکی۔ بے اختیاری میں اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی، مگر صرف چیخ نہیں، وہ خود بھی لڑکھڑا کر دھڑام سے بیڈ پر گری۔ بے خبر سوئے امن احمد علی نے چونک کر اپنی آنکھیں کھولی۔ بجلی ایک دفعہ پھر کڑکی اور یہ تابوت میں کیل ثابت ہوئی جو وہ اپنی حرکت پر شرمندہ تھی۔ یکدم گھبرا کر اٹھتے ہوئے امن احمد علی سے لپٹ گئی۔ وہ تو پہلے حیران تھا، یکدم ششد رہ گیا۔ کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ وہ بے اختیار بولا تھا، مگر وہ اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتے کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ عرش تم ہو؟ وہ جیسے بے یقین انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں، مجھے کچھ بات کرنی تھی، وہ لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ امن کا دماغ بری طرح سے گھما۔ رات کے اس پہر وہ تنہائی میں اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر موجود تھی۔ اس کے بھیگے ہوئے لباس اور جسم کی نرمی وہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بے اختیار اس سے لپٹ گئی تھی، مگر اب سمٹ کر پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟
رات کے اس پہر تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو کم از کم میری عزت کا ہی خیال کر لو۔ سمجھ نہیں آتی تم جیسی لڑکیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے دھکیلتے وہ خود بھی نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عرش کو اس کے الفاظوں نے ذلت کی گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ اماں نے پلٹ کر لائٹ آن کر دی تھی اور لائٹ آن ہوتے ہی جو منظر عرش کو نظر آیا اس کا جی چاہا وہ ڈوب کر مرے۔ وہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ شرٹ لیس چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا خطرناک تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ ارمغان صاحب کی بیٹی اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہے۔ کیوں تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے؟ اتنی بکاؤ ہو تم کہ رات کے اس پہر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے یہاں چلی آئی ہو؟ یا پھر میں یہ سمجھوں کہ تمہارے پاس کھونے لائق کچھ ہے ہی نہیں؟ امن کی آواز میں گہری کاٹ اتر آئی تھی۔ عرش کی آنکھوں میں آنسو اترے۔ خاموش ہو جاؤ، میں یہاں تم سے صرف بات کرنے آئی ہوں کہ آخر تم مجھے اتنا اگنور کیوں کرتے ہو؟ وہ بامشکل بولی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے اب اپنی بات ہی بھولنے لگی تھی۔ وہ سخت شرمندگی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دونوں بازوؤں کو خود پر لپیٹتے اس نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ اماں نے ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں مجھے نظر آ رہا ہے تم کون سی بات کرنے آئی تھی، اور اس بات کو کرنے کے لیے بہت مناسب موقع ڈھونڈا تم نے جب تمہارے ڈیڈ اس گھر میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں یہاں سے چلی جاؤ۔ تم جیسی لڑکیوں کو اگر اپنی عزت کی پرواہ نہیں مگر مجھے ہے، میں ارمان صاحب کی نظروں میں ایک بد کردار آدمی نہیں بننا چاہتا، اور اگر تم نہیں جا رہی تو میں چلا جاتا ہوں۔ کرسی پر پڑی اپنی شرٹ کھینچ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر کی سمت نکل گیا تھا، اور عرش کو یوں لگا جیسے وہ کبھی یہاں سے ہل بھی نہیں پائے گی۔ نہ جانے وہ باہر نکل کر کہاں گیا، مگر عرش تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ نہ جانے کتنی دیر گزری جب ہوش آنے پر وہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے انیکسی سے باہر نکلی تھی، اور انیکسی سے باہر قدم رکھتے ہی اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ بالکل سامنے گیراج میں سے ارمغان آفریدی باہر نکل رہے تھے۔ وہ ابھی واپس لوٹے تھے۔ ان کی پتھریلی نگاہیں انیکسی پر جمی تھیں۔ ان کے ساتھ وہی کھڑا تھا۔ امن اپنی کھلی شرٹ کے بٹن بند کرتے وہ انہیں تیز تیز کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ارمغان آفریدی نے پلٹ کر ایک سرد نگاہ امن پر ڈالی اور پھر رخ موڑ کر بھیگتی ہوئی عرش کو دیکھا۔ بجلی ایک دفعہ پھر کڑکی اور عرش کو ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ باپ کی نظروں میں گر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی گھر کے ہر کونے میں سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں۔ انیکسی میں بھی ان دونوں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس بات کا ثبوت تو وہ باپ کو دے دے گی، لیکن رات کے اس پہر وہ اپنی مرضی سے انیکسی میں گئی تھی، یہ بات وہ باپ سے کیسے چھپائے گی؟ اس کے پاس وہاں سے ہٹ جانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مرے مرے قدموں سے چلتے وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کچھ پایا تھا یا نہیں، ہاں مگر وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ گوا کر اس کمرے میں واپس آئی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ امن نے آج اس کی اتنی توہین کی تھی کہ وہ سالوں تک نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ چہرہ جسے چپکے وہ اپنا ماننے لگی تھی، آج اس نے عرش کو ساتویں آسمان سے دھکا دے دیا تھا۔ پوری رات باہر بارش برستی رہی اور وہ کمرے میں اپنی ذلت اور روتی رہی۔ اس سے کپڑے تک نہ بدلے۔ پتہ نہیں امن اور ارمغان آفریدی کے درمیان کیا بات ہوئی تھی، مگر دوبارہ اس کے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا، اور وہ یوں ہی بھیگے لباس میں صبح تک روتی رہی، اور نتیجہ توقع کے مطابق تھا۔ وہ صبح تک بخار میں پھنک رہی تھی۔ ملازمہ کمرے میں آئی تو اسے بخار میں جھلستا دیکھ کر الٹے قدموں واپس گئی تھی، اور ایسا زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اس کے بخار کی اطلاع دیے جانے کے باوجود ارمغان آفریدی کمرے میں واپس نہیں آئے تھے۔ جان چھڑکنے والے باپ کی یہ نفرت اور بے اعتنائی عرش کے لیے سہنا مشکل تھا۔ ایک ہفتے تک وہ یوں ہی کمرے میں بند رہی تھی، اور اس پورے ایک ہفتے کے دوران ارمغان آفریدی اس کے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ کیا مصیبت ہے، ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو ڈیڈ میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ اسی امن کی وجہ سے ہوا ہے۔ سمجھتا کیا ہے آخر وہ خود کو؟ جی چاہتا ہے جان سے مار دو۔ میرا گھر ہے اور میں ہی اپنے کمرے میں چھپی بیٹھی ہوں، اور وہ پورے گھر میں دندناتا پھر رہا ہے۔ نفرت اس کے روئے روئے میں اتر رہی تھی، اور ساتھ ہی مس کی برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے مدیحہ کو فون کیا، وہ اسے پیک کر کے اپنا نیا ڈریس نکال کر پہنتے ریڈی ہوئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ 2 کوڑی کے ملازم کو اپنے حواس پر سوار نہیں ہونے دے گی۔ اپنا بیگ لے کر وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آئی جب اسے اپنے پیچھے ارمغان آفریدی کی آواز سنائی دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عرش میری بات سنو۔ آواز غیر معمولی طور پر نرم تھی۔
وہ حیران ہوتے ہوئے پلٹی۔ اس سے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ ارمغان افریدی بالکل پہلے کی طرح اس سے بات کر رہے تھے۔ ناشتہ کیے بغیر جانا اچھا نہیں ہوتا، آ جاؤ یہاں بیٹھو۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے عرش کو بھی بلا لیا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے ان کے پاس رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ڈیڈ، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ دراصل اس رات وہ ان کی کنفیوژن دور کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی بات کاٹ کر وہ اطمینان سے بولے، چھوڑو پرانی باتوں کو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ یہ دیکھو کارڈ، تمہاری شادی کا ہے۔ ڈیزائن اچھا ہے یا چینج کروا دوں؟ انتہائی اطمینان سے اپنے ساتھ رکھا کارڈ انہوں نے عرش کے سامنے کیا۔ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میری شادی؟ مگر کس سے؟ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ بے اختیار سنہرے رنگ کا کارڈ اٹھا کر کھولتے اس نے نام پڑھا۔ اس کے نام کے ساتھ امن احمد علی کا نام درج تھا۔ کارڈ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ یہ کیسا مذاق ہے ڈیڈ؟ میری شادی امن کے ساتھ؟ وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھیں بے یقینی سے لبریز تھیں۔ ہاں، تمہاری شادی امن کے ساتھ 2 دن بعد کی ڈیٹ فکس کرتی ہے۔ میں نے سارے انتظامات ہو چکے ہیں، میں نے مہمانوں کو دعوت بھی دے دی ہے۔ تم آج کل کالج آ رہی ہو تو چھٹیوں کی درخواست دے دینا، ورنہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر امن چاہے تو تم اپنی پڑھائی جاری رکھنا، ورنہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شادی کے لیے کیسا جوڑا چاہیے تمہیں؟ بتا دینا۔ ویسے میں نے شہر کی سب سے مہنگی ڈیزائنر کو کہہ دیا ہے کہ وہ خود آ کر تمہیں اپنی ساری کلیکشن دکھا دے۔ اور ہاں، مجھے شادی میں کوئی بدمزگی نہیں چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ آخر میں انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے گویا دھمکی دی تھی۔ باپ کی آنکھوں میں ایسی سرد مہری اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ وہ برف کا مجسمہ بن کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ کالج جانے کا خیال ہی ذہن سے نکل گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ دنیا کی ہر چیز تہس نہس کر دے، اور اس نے ایسا ہی کیا، مگر صرف اپنے کمرے کی چیزوں کو توڑ کر۔ شام تک وہ نڈال ہو چکی تھی، مگر ارمغان افریدی کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ گئے۔ میں اس کا منہ توڑ دوں گی، آخر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ اپنے آپ سے الجھ رہی تھی، مگر امن اسے نظر آتا تھا۔ خاندان کی بڑی بوڑھیاں گھر میں جمع ہو گئیں، کزن سہیلیاں سب آ گئیں، تو اس کا کمرے سے نکلنا ہی محدود ہو گیا۔ مہندی کی رسم ہوئی اور اگلی روز شادی بھی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو گیا۔ آخر وہ کچھ کہتا کیوں نہیں تھا؟ اس روز تو بڑے دعوے کر رہا تھا کہ اسے مجھ جیسی لڑکیاں پسند نہیں، بکاؤ مال ہوں، کیا عزت کرے گا میری؟ آخر ڈیڈ کو ہو کیا گیا؟ وہ اپنے آپ سے الجھتی رہی، سلگتی رہی، مگر نکاح نامے پر دستخط کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تو یہ تھی تمہاری گیم پلان امن احمد علی، مجھے میرے باپ کی نظروں میں گرا کر مجھے حاصل کرنا، تاکہ ہمیشہ تم اس پر حاوی رہو، مگر میں تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ اس سے امن کے کمرے میں سجی ہوئی سیج کے درمیان بٹھایا گیا تو اس سے فیصلہ کر لیا تھا، مگر اندر آ کر جو کچھ اس نے کیا تھا، عرش کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مقابلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ہلکی سی چڑچڑاہٹ سے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ چونک کر مڑی۔ امن اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکان تھی۔ تم ریڈی نہیں ہوئی؟ گھر والے تو سب تیار ہو کر چلے بھی گئے، دلہا اور دلہن ابھی تک یہی ہے۔ وہ دھیرے سے کہتا ہوا اندر آیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ کھڑے ہوتے بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، تم میرے کیلیبر کے نہیں ہو، جیسے چڑھ کر بولی تھی۔ امن نے مڑ کر ایک نگاہ اس پر ڈالی جب بے تابی سے اپنے ناخن کتر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکان بکھر گئی۔ یہ پہن لینا، یہ تمہارے ولیمے کے ڈریس کے لیے امی جان نے ریڈی کیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارے اسٹیٹس کے مطابق نہ ہو، مگر انہوں نے بہت چاؤ سے بنوایا۔ انتہائی شاندار زردوزی کے کام سے لبریز جوڑا بیڈ پر رکھتے ہوئے وہ پلٹ کر واش روم چلا گیا۔ جس وقت وہ باہر نکلا، اس نے بے اختیار اپنی نگاہ چڑھائی۔ وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ڈنر سوٹ میں اس کا سراپا نکھر کر سامنے آ رہا تھا، اور اس نے چنچلا کر اپنے ساتھ پڑے موبائل کو دیکھا جس پر مسلسل ارمغان افریدی کی کال آ رہی تھی۔ یقیناً سارے مہمان جمع ہو چکے تھے اور اب انہیں ہال میں پہنچنا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کر تیار ہونے لگی تھی۔ کانوں میں آویزہ ڈالتے اس سے کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اسے صوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ آج کی تقریب کے پیسے بھی میرے باپ نے بھرے ہوں گے۔ ویسے ولیمہ دولہے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، شادی کرنے کا اتنا شوق تھا تو شادی کی رسموں کو بھی سمجھ لیتے، وہ طنز کی گہری کاٹ کے ساتھ بولی تھی۔ امن کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ پیسے تمہارے ڈیڈ دے رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے کہ میرے آنے والے 4 مہینے کی سیلری کاٹ لیں۔ تو جس ہال کو انہوں نے سلیکٹ کر کے سارے مہمانوں کو دعوت دی ہے، اس کا کرایہ ادا ہو جائے گا۔
اب میں غریب آدمی ہوں، اتنا ہی کر سکتا ہوں نا، وہ انتہائی عاجزی سے بولا تھا۔ عرش اندر تک سلگ کر رہ گئی، زندگی برباد کر دی اس شخص نے میری، پتہ نہیں کیا سوچ کر میرے ساتھ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلے۔ سارے مہمان جا چکے تھے۔ جس وقت وہ دونوں ہال میں پہنچے، ارمغان افریدی نے بڑی خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ عرش کو کہیں سے محسوس نہ ہوا کہ وہ اس پر غصہ ہے یا انہوں نے اس سے کوئی بدلہ لیا ہے۔ بھئی بڑا چن کر داماد لیا آپ نے، انتہائی محنتی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا اس نے تمہاری کمپنی میں نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا سٹارٹ اپ بھی شروع کر لیا۔ اس قابل لڑکے کے آج کل ملتے کہاں ہیں؟ یہ ارمغان افریدی کے بزنس پارٹنر کی آواز تھی۔ عرش کو سن کر حیرت سی ہوئی۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے اس شخص نے۔ وہ چڑھ کر رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ تقریب چلتی رہی، مہمان رخصت ہوتے رہے، وہ یوں ہی خوش دلی سے سب سے ملتا رہا۔ سر اٹھا کر یہی تو بات کی تھی اس کی جس نے عرش کو مجبور کیا، مگر اب وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ تقریب ختم ہوئی تو وہ اس کی طرف آیا۔ مجھے نیکسی میں سے اپنا کچھ سامان لینا ہے اور تمہارے ڈیڈ کے گھر کے ہوتے ہوئے جائیں گے، وہ اسے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ سرتاب سے لوگ اٹھی اور مزید کوئی دولت سمیٹ نہیں ہوگی میرے ڈیڈ کے گھر سے۔ اب پتہ نہیں کس بات کا ارادہ ہے، اتنا بڑا گھر موجود ہے پھر بھی ہماری انیکسی میں رہتا تھا۔ جان بوجھ کر چڑھ کر اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی۔ فی الحال بدلہ لینے کا وقت نہیں تھا۔ گاڑی میں اس کے برابر بیٹھتے وہ خاموشی سے رخ پھیر کر دیکھنے لگی۔ جس وقت وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، افریدی انہیں مل کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ انیکسی میں آ کر اپنا سامان ایک سوٹ کیس میں رکھنے لگا۔ وہ چڑھ کر دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اور کتنا وقت لگے گا تمہیں؟ میں تھک گئی ہوں، مجھے ریسٹ کرنا ہے۔ اس کے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں بولنے پر وہ بے اختیار مڑا تھا۔ ریسٹ کرنا ہے تو کر لیں، آپ یہ گھر، یہ انیکسی، یہ بیڈ آپ کے لیے نیا تو نہیں ہے۔ اس کے انداز میں معنی خیزی اتر آئی۔ عرش تڑپ کر پلٹی۔ میری ایک رات کی بھول کو بار بار بہانہ بنا کر میرے سامنے پیش مت کرو۔ ہاں ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ اس کمرے میں آئی تھی، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا جو تم سمجھ رہے ہو۔ خود کو نامعلوم کون سے جہان کا ہیرو سمجھتے ہو۔ وہ چڑھ کر پلٹنے لگی تھی جب اس نے ایک جھٹکے سے عرش کی کلائی تھام کر اس کے مقابل کھڑا کیا۔ اس رات کیسے خود پر صبر کیا تھا میں بھی نہیں جانتا، لیکن آج صبر نہیں ہو رہا، خدا کی قسم۔ دل چاہتا ہے گھر جانے کا انتظار نہ کروں، اس قدر حسین لگ رہی ہو تم۔ آہستگی سے اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ عرش کی رگوں میں خون رکنے لگا۔ آپ سے تم کا فاصلہ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ طے کیا تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جسے اس پر شدید غصہ تھا، بلکہ نفرت تھی۔ دونوں ہتھیلیوں سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ تنفن کرتی انیکسی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں موجود امن نے مسکرا کر ایک نگاہ اس پر ڈالی اور اپنا سامان لے کر اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا۔ انیکسی کا دروازہ لاک کرتے اس نے چابی چوکیدار کے حوالے کر دی تھی۔ جس وقت وہ واپس گھر آئے کافی رات بیت چکی تھی۔ وہ واش روم میں گھسا تو اپنے ہیلز اتار کر اچھالتے وہ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اس کے باہر نکلنے کا انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی جب وہ باہر نکلے وہ سو چکی ہو۔ آج رات وہ اس جیسی معمولی ملازم کو مزید کوئی موقع نہیں دینے والی تھی۔ اور ایسا ہوا۔ امن شاور لے کر واش روم سے باہر نکلا تو وہ گہری نیند میں تھی۔ جولری اتار لیتی، اتنی جلدی تھی سونے کی، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ نیند میں ڈوبی عرش کو محسوس ہوا کسی نے آہستگی سے اس کے کانوں میں پہنے بھاری آویزے اتارے تھے۔ مردانہ انگلیوں کا لفظ اسے خود پر محسوس ہوتا رہا، مگر اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ اگلے دن وہ دوپہر کے وقت گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں چند ٹکٹس تھے۔ وہ جو رشتہ داروں میں گری بیزار ہو رہی تھی، اسے آتا دیکھ کر اسے سکون ملا۔ کم از کم اب بہانہ کر کے کمرے میں تو جا سکتی ہوں۔ اور واقعی ایسا ہوا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر حمیرہ بیگم نے سارے رشتہ داروں کو دور بھگا دیا۔ بہو کو کمرے میں لے جاؤ امن، صبح سے عورتوں نے اسے ریسٹ نہیں کرنے دیا۔ میں تم دونوں کا کھانا کمرے میں بھجواتی ہوں، انہوں نے محبت سے کہا تھا۔ عرش خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس نے ایک نظر امن کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تم نے تو بتایا نہیں تھا، اس لیے میں خود ہی ہنی مون کے ٹکٹس لے آیا ہوں۔ ملیشیا تمہیں پسند ہے؟ ایک بار تمہارے ڈیڈ نے بتایا تھا کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ ملیشیا جانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے جانے نہیں دیا۔ وہ انتہائی دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا جیسے ان کے درمیان کبھی کچھ برا ہوا ہی نہیں ہو۔ عرش نے سلگ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم اکیلے ہی چلے جاؤ، مجھے تمہارے ساتھ ملیشیا تو کیا گھر سے باہر تک جانے کا بھی شوق نہیں ہے۔ اور اب یہ ہنی مون کے ٹکٹس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں تمہارے پاس؟ ہاں جہاں تک مجھے یاد ہے تم تو ایک معمولی سے مینیجر ہو،
میرے ڈیڈ کی کمپنی میں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہو نا میرے ڈیڈ کو، وہ طنزیہ انداز میں کہتی دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ امن نے گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے بالوں میں قدرتی کرلز پڑتے تھے اور اس کے بال انتہائی گھنے تھے، جیسے اس وقت وہ دائیں کندھے پر ڈالے انتہائی چڑھے ہوئے انداز میں کھڑی تھی۔ زوجہ محترمہ، میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی غلط اطلاعات ہیں آپ کو؟ اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں میرے، میں آپ کے ڈیڈ کی کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پر کام کرتا ضرور تھا، مگر میرے ساتھ ساتھ اپنا ایک سٹارٹ اپ بھی شروع کر رہا تھا۔ تمہارے انیکسی میں شفٹ ہونے کا مقصد بس اتنا ہی تھا کہ کمپنی کا کام گھر میں دیکھ سکوں، کیونکہ ارمغان آفریدی فی الحال نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کی کمپنی چھوڑوں۔ کچھ ضروری ڈیلز ہوئی تھی، اس دوران میرا اپنا سٹارٹ اپ کا کام بھی تھا اور خوش قسمتی سے وہ کامیاب رہا اور اب اچھا خاصا منافع دے رہا ہے۔ زیادہ بڑا تو نہیں، لیکن میں ابھی ایک کاروبار کا مالک ہوں، اور اب چونکہ میرا اپنا کاروبار قدم جما چکا ہے اور تمہارے ڈیڈ کی ڈیلز بھی فائنل ہو چکی ہیں، تو مجھے ان کی کمپنی میں بطور مینیجر کام کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے پلیز میرے اوپر سے یہ ٹیگ ہٹا دیجئے کہ میں آپ کے ڈیڈ کی کمپنی میں ایک ادنا مینیجر ہوں۔ ہاں، انہوں نے مجھے ایک اور ڈیوٹی سونپ دی ہے، اب میں ان کی بیوی کا ایک ادنا سا شوہر ہوں جسے وہ گھاس ڈالنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ ہلکا سا خم دے کر کہتا، عرش کو زہر لگا۔ وہ تیزی سے رخ موڑ گئی تھی۔ اس رات کی اہانت وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا پا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ امن سے اس سلسلے میں بات کرے، مگر وہ تو جیسے اس بارے میں کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے سب کچھ نارمل تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے جن کے درمیان ذہنی ہم آہنگی تھی، دوستی تھی، مگر وہ ذلت کے احساس سے اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ یقیناً ڈیڈ نے اسے مجبور کیا تھا مجھ سے شادی کرنے کے لیے، ورنہ اس طرح جس طرح امن نے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تھا، میں مان ہی نہیں سکتی کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کا خواہاں ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ کیا اتنی ارزاں، اتنی کم قیمت تھی میں ڈیڈ کے لیے کہ ایک معمولی سی غلطی پر انہوں نے مجھے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو مجھے بہت سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ میں ایک امیر باپ کی بیٹی ہوں، حسین ہوں، ایسی بیوی کسی کو بھی ملے تو وہ خوشی خوشی راضی ہو سکتا ہے، مگر امن کے لیے میں اس کے دل کی خواہش نہیں۔ یہ بات تو میں بھی جانتی ہوں۔ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اپنی یہ سوچوں میں گم تھی۔ وہ ٹکٹ ٹیبل پر رکھا چلا گیا، پتہ نہیں کہاں۔ اس نے عرش کو کبھی بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ عرش نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ بیڈ کے ساتھ اس کا وہ بڑا سا سوٹ کیس رکھا تھا جو وہ کل انیکسی سے لے کر آیا تھا۔ نامعلوم کس خیال کے زیر تحت وہ چلتی ہوئی سوٹ کیس تک آئی۔ سوٹ کیس کھول کر اندر موجود امن کے گول مول کیے ہوئے کپڑے باہر نکالنے لگی، اور انہی کپڑوں کے درمیان اسے وہ کچھ ملا جس نے اسے ششت کر کے رکھ دیا۔ وہ ایک براؤن کلر کا لفافہ تھا جس کے اندر ڈھیر ساری تصاویر تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے عرش نے وہ ساری تصاویر باہر نکالی۔ وہ تصویریں اس کی تھی اپنے کوٹھے میں چلتے پھرتے ٹیرس پر کھڑے کسی جگہ پر۔ وہ کالج بیگ کندھے پر ڈالے باہر نکل رہی تھی، کہیں پر چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ٹیرس پر کھڑی تھی، اور کسی جگہ وہ لان میں جاگنگ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سب اس کے گھر کی تصویریں تھی۔ کیا یہ شخص میری ریکی کر رہا تھا؟ اس کا دل دہل اٹھا۔ تصویر ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ دروازہ ایک دفعہ پھر کھولا تھا۔ اس نے بے یقین نگاہیں اٹھا کر دیکھا، وہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ تھی، اور میں تو پکڑا گیا۔ وہ اسی اطمینان سے بولا، یہ سب کیا ہے؟ کیا کر رہے تھے تم ہماری انیکسی میں؟ کیوں تم نے مجھ سے شادی کی ہے؟ کیا پلان ہے تمہارا؟ اگر تم کون ہو امن احمد علی؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ اس رات تم نے میری بات تک نہیں سنی۔ میں وہاں تم سے اظہار محبت کرنے آئی تھی، تمہیں بتانے آئی تھی کہ میں تمہیں چاہنے لگی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم سے کوئی غلط نیت، غلط ارادہ نہیں تھا میرا۔ ایسا ہو بھی کس طرح سکتا تھا؟ میں اتنی گری ہوئی لڑکی نہیں، مگر تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا، مجھے دھتکار کر وہاں سے باہر نکال دیا، میرے ڈیڈ کی نظروں میں مجھے شرمندہ کر دیا، اور پھر اب مجھ سے شادی کر لی۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ امن کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ سنجیدہ نگاہوں سے عرش کو دیکھتا رہا، اور پھر آہستگی سے بولا، اس سے زمین پر گری ہوئی ساری تصویروں کو اٹھایا۔ میں تمہاری ریکی کر کے کیا کروں گا؟ عرش، تمہارے ڈیڈ مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، میں چاہتا تو غبن کر سکتا تھا، کمپنی سے جتنی رقم چاہتا تھا، مگر میں ایسا کیوں کرتا؟ تمہاری تصویریں کھینچنے کا مقصد وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، شدید محبت، مگر اپنی اور تمہاری حیثیت کا فرق میں بخوبی جانتا تھا، مگر خود کو روک نہیں پایا۔
तुम्हें नज़र बढ़कर देखने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए जबकि इसे तुम्हारी तस्वीर पर उतार लेता था और इसका प्रिंट आउट निकाल के तुम्हारे एक एक नक्श को हिफज किया मैंने, और तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ एक मजाक है। किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई और बस तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले ये मैं खुद भी नहीं जानता। वो हल्का सा तल्ख हुआ। इस रात जब बारिश बरस रही थी और तुम मेरे कमरे में आई थी, तुम्हें अंदाज़ा नहीं तुमने मेरे जज्बात को क्या चंगारी दिखाई कि मैं अपने आप से घबरा गया। वो रात का वक्त था अर्श, और तुम मेरे करीब थी। वो लड़की जिसके ख्याल से मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर रही थी। मैं तुम्हें गुस्से में डांटता ना तो और क्या करता। तुम तो शायद गलत नीयत से नहीं आई थी, मगर मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं या तुम्हारी नज़रों में मेरा एक गलत इमेज बने। और वैसे भी तुम इस घर में अमानत थी और अरमगान साहब की बेटी के ऊपर मैं मैली नज़र नहीं डाल सकता था। मैं तो खुद से घबरा गया था, इसलिए वो सब कुछ किया। और फिर अरमगान साहब ने मुझे बुलाकर जब साफ साफ पूछा तो मैंने इन्हें बता दिया कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं अपना कारोबार शुरू कर चुका था, सो इन्हें मेरे मौशी हैसियत से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे डैड एक अच्छे इंसान है, इसलिए इन्होंने मेरी शादी की दरख्वास्त को कबूल कर लिया और आज तुम मेरी बीवी हो, मेरे घर में हो। मैं जानता हूँ ये घर तुम्हें पसंद नहीं, ये छोटा है, तुम्हारी शान शान नहीं, मगर बहुत जल्द मैं एक नया घर तामीर कर लूँगा जो तुम्हारी पसंद के मुताबिक होगा। क्या इतना सा भी काफ़ी नहीं मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए? अर्श, या तुम अब भी बस एक रात की बदगुमानी को दिल पर छाए रहने दोगी? वो इंतहाई जल्दी से कहते इसके करीब आकर इसके हाथ थाम चुका था। अर्श की निगाहों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। कितना सब कुछ हो गया और वो इतनी अनजान थी। आखिर अमन की निगाहों से छलकती मोहब्बत इससे क्यों नहीं दिखाई दी? वो सच ही तो कह रहा था। इस रात अगर वो इसके साथ कुछ गलत करना चाहता तो इसे रोकने वाला कौन था? वो खुद अपनी मर्जी से इसके कमरे में गई थी, इसने धुतकार कर इसे कमरे से निकाला नहीं था, इसे बचाया था अपने आप से। और वो इतनी बेवकूफ़ थी कि इस बात पर इससे नाराज़ होती रही। मैं चाहती थी कि इस रात मेरे साथ कुछ गलत हो और मैं दुनिया को मुंह दिखाने लायक ना रहूं। वो अपनी सोच पर खुद ही शर्मिंदा हो गई। क्या तुम्हारे दिल से मेरी खिलाफ नफरत कुछ कम नहीं होगी? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ यार। अब और कैसे यकीन दिलाऊं? वो जिसे बेचारगी से कहता इससे पूछ रहा था। अर्श के लबों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। नफरत और बदगुमानी के बादल छटे थे तो इसे सब कुछ साफ नजर आने लग गया था कि ये शख्स एक अच्छे दिल का मालिक था। इसकी पहली चाह था और अब आखिरी भी। मुस्कुराते हुए इसने अमन के कुशादा सीने से अपना सर टिका दिया। अर्श के बाजों की गिरफ्त अपने गिर्द महसूस की। वो खुलकर मुस्कुरा दी। यही तो नई जिंदगी की शुरुआत थी।